सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। सबको आ रही है? सब सुन सकते हैं मुझे? यस मिस। ठीक है। चलिए अब सब बच्चे मुझे ना अपनी अटेंडेंस दे दें, प्रेजेंट लिख दें, मुझे मैसेज कर दें चैटिंग में, ठीक है? तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। मिस कल जी बोलिए बेटा। जी बेटा बोलिए, आप कुछ कह रहे थे कोई? समरीन कुछ कहना चाह रहे हो आप? समरीन मिस आपकी आवाज अब आ रही है? हाँ जी। चलें, ये थोड़ा सा नेट इशू हो जाता है, कभी किसी बच्चे की तरफ से, कभी टीचर्स की तरफ से, थोड़ा सा जो है हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे को कोशिश करके सुनना पड़ेगा, ठीक है? प्रेजेंट सब अपनी अपनी प्रेजेंट भेज दें बेटा, मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपकी प्रेजेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है? अर्श क्या कहना चाह रहे हो बेटे? अर्श यस मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्श कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है। अच्छा मैं हैंड रेज किया था बेटा। मिस जी नहीं नहीं मिस कुछ नहीं बोलना है मिस, वो मैं टट्टी से कर लिया था। चले ठीक है, लोअर हैंड कर थैंक दें, यू। ठीक है? वेलकम। समरीन जी बेटा आपको कुछ पूछना है? समरीन, समरीन फातिमा। मेरा ख्याल है समरीन को आवाज़ नहीं आ रही थी, इन्होंने यही बोलना होगा, ठीक है? चले हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो भेजते रहिएगा साथ साथ, ठीक है? और साथ साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो अपनी किताब रखें अपने पास और एक पेंसिल रखें, ठीक है? आपकी किताब और आपकी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आज हम पढ़ेंगे और किताब से रीडिंग भी करेंगे और उसको समझेंगे भी, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ तो आपसे मेरा और आपका हो गया है। फ़िज़ाइया डिग्री कॉलेज हमारा इदारा है। मेरा नाम शाज़िया मुमताज़ है और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। कवानीन भी आपको मेरा ख़्याल है अब याद हो गए होंगे। आपके क्लास के कवानीन क्या हैं? कोई बच्चा मुझे बग़ैर आईडी और सेक्शन के नज़र ना आए, ठीक है? वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? चलें, एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है, ठीक है? अच्छा एक दफ़ा मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए वीडियो देखिएगा ज़रा गौर से। देखिए ये क्या है, कौन है ये जिसने ज़मीन से ये फल उगाए, बीज से जो है वो पौधे उगाए? कौन है जो एक बेजान ज़मीन से जानदार पौधे निकालता है? कौन है जो मुख्तलिफ तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है?
دیکھیے بےجان زمین سے یہ جاندار پودے نکل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ اور یہ کون ہے جس نے یہ کھیت سرسبز کیے، طرح طرح کے اناج اور سبزیاں اگائیں؟ سرسبز کھیت، یہ پھول پودے، یہ زمین اور آسمان، یہ زمین اور آسمان کس نے بلند کیا؟ یہ درخت اگائے، جنگل اور باغات بنائے، یہ درخت جو انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا درختوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سب درخت جو ہیں یہ کس نے اگائے؟ یہ پانی جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ سرسبز وادیاں، خوبصورت نظارے، یہ پہاڑوں سے گرتا پانی، یہ وادیاں اور جھیل، یہ برف کے پہاڑ، سمندر، یہ بڑے بڑے گلیشیئر، بادل، یہ سب کس نے بنائے؟ کون ہے جس نے یہ دن اور رات پیدا کیے جو کہ بدل بدل کر آتے ہیں؟ کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، اور ان سب کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ یہ خود اپنے آپ تو نہیں بن گیا، خود بخود یہ سب چیزیں تو نہیں بن گئی، تو کوئی نہ کوئی تو ذات ہے جو اس کو بنا رہی ہے۔ یہ لہلہاتے کھیت، یہ آسمان پر چلتے ہوئے بادل، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ سب کس نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یقیناً، شاباش، سب بچوں کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے کام، اپنے کوئی بھی جو کام ہے اس کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ تو ہماری جو درسی کتاب ہے اس میں بھی جو پہلی جس کی جو شروعات ہوتی ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کی شروعات جو ہے وہ کس سے کی گئی ہے؟ حمد سے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ تو جو آپ کے سبق ہے، پہلی نظم ہے، وہ ہے حمد۔ ٹھیک ہے، آج ہم حمد کی پڑھائی کریں گے۔ سب بچوں نے اپنی اپنی پینسل اور اپنی کتاب لے لی ہے؟ اپنی کتاب کھولیے، اس میں آپ کو آپ کا پہلا سبق جو ہے حمد وہ نظر آئے گا۔ پتہ ہے نا آپ کو حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ بہت سارے بچوں کو پتہ بھی ہوگا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابیں کھولیے اور اپنی پینسل کی نب ہر لفظ پر رکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا گیا ہے اور اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ نے ہر لفظ کے اوپر پینسل کی نوک رکھنی ہے، اور جو بھی لفظ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یا نیا لفظ لگتا ہے جس کو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے ایک لائن لگا لینی ہے۔ انگلش میں سے کہتے ہیں انڈر لائن، اور اردو میں کہتے ہیں خط کشید کرنا۔ خط کہتے ہیں لائن کو، اور اس کو ڈرا کرنے کو کہتے ہیں کھینچنا۔ تو خط کشید کر لیں یا انڈر لائن کر لیں، تو آپ کو اس کی بار بار مشق کریں تاکہ وہ لفظ جو آپ کے لیے مشکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ کوئی بھی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی سی مشق کریں گے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار، پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں، سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں،
کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن بالی بالی ہے، تیری شان و قدرت سے ہے جلوے ہر شے میں نئے، رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا، انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی اچھی چیز، ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں، کام اس کی مرضی کے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سب نے یہ نظم جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، پھر میں آپ لوگوں سے اس کی ریڈنگ کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار، پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں، سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں، کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن بالی بالی ہے، تیری شان و قدرت سے ہے جلوے ہر شے میں نئے، رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا، انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز، ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں، کام اس کی مرضی کے کریں۔ آپ لوگوں نے سب نے نشان لگا لیے ہوگا، میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو لکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے، ان کو الگ کاپی میں لکھنا ہے، اس کی بار بار مشق کرنی ہے، اور پھر اپنے گھر میں کسی بڑے کو چیک کروانا ہے، دکھانا ہے کہ آپ نے صحیح کیا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اب میں جس بچے کا نام لوں گی اس نے ایک شعر پڑھنا۔ ایک شعر کیسا ہے؟ ایسے پڑھیں گے، تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار۔ تو اس طرح کریں گے تو ایک شعر ہوگا اور میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو سے پڑھوا سکوں گی۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے پہلے سمرین فاطمہ، سمرین فاطمہ، تو اس کا پالن ہار، جی احمد جمال، تو ہے سب کا پالن ہار، جی شاباش، مس تو ہے سب کا پالن پر، شاباش، شاباش جی، مجھے آواز آ رہی ہے، پڑھیے بیٹے۔ روشن سب گھر پھول تجھ سے روشن سب گھر بار۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ شاباش عبداللہ، عبداللہ اس میں پڑھوں؟ عبداللہ کو کہہ رہی ہوں بیٹا، عبداللہ کہاں یس ہے؟ مس، جی جی بیٹا آپ پڑھیے، یس مس، اگلی لائن پڑھیے وہ بیٹا۔ ہے پھول کھلائیں باغوں میں، پیڑ اگائیں باغوں میں، شاباش، سورج بس ٹھیک ہے چاند ٹھیک ہے، ایک ایک لائن چمکتے پڑھیں گے بچے، ایک ایک شعر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ عرش، شاباش، اچھا پڑھا آپ نے۔ عرش، مس، جی بیٹے، سورج چاند چمکتے، تارے خوب چمکتے ہیں۔ شاباش سجاد، سجاد بیٹے، سجاد یس آپ، مس، جی بیٹا آپ اگلی لائن، اگلا شعر پڑھیے۔ اس کون سا؟ بیٹا آپ پڑھ نہیں رہے تھے، اب کھیتوں میں یہ والی لائن پڑھنی ہے، یہ والا شعر پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھیے، ایک ایک شعر پڑھتے جائیے جلدی جلدی کھیتوں جس کو۔ میں ہریالی ہے، روشن باری باری ہے۔ شاباش عبدالاحد، اور جو پڑھتا جا رہا ہے نا وہ اپنا ہینڈ جو ہے وہ لوور کرتا جائے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو۔ وہ قدرت سے ہر شے، ہر جلوے ہر شے میں نئے۔ شاباش میرے بچے، آپ نے اور پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ شاباش عبدالرافع، عبدالرافع
بیٹا آپ لوگ جلدی جلدی کرتے جائیے تاکہ ہمارا جو ہے ٹائم ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ موقع مل جائے. چلیے ان کو شاید آواز نہیں آ رہی. شازل، شازل یس مس. جی بیٹا آپ پڑھیے آگے. رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا. ٹھیک ہے شاباش میرے بچے. جمائمہ، جمائمہ بیٹا. یس میم. جی بیٹا آپ پڑھیے. انسان کو دی عقل تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز. شاباش. انسان کو دی عقل و تمیز. عقل کو واو کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. لکھا تو الگ الگ جاتا ہے لیکن پڑھتے ہم اس کو اسی طرح ہے، عقل و تمیز. ٹھیک ہے شاباش میرے بچے. عبداللہ، عبداللہ بیٹا. یس مس. جی بیٹا آپ کی باری ہے، شعر پڑھیے اگلا. تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار. پھول کھلائیں باغوں بس ٹھیک ہے میں، بیٹا، ایک ایک پیڑ شعر پڑھنا اگائیں. تھا میرے بچے، ایک ایک شعر پڑھنا تھا. اور ویسے بھی آپ میرا خیال ہے تھوڑا سا ادھر ادھر دھیان دے رہے ہیں. یہ لاسٹ والا شعر آپ کا تھا، آخری والا شعر. ٹھیک ہے پڑھ صحیح رہے ہیں. شاباش. تھوڑا توجہ سے پڑھیے. زویا، زویا، زویا عمر. زویا بیٹا آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے زویا کو آواز نہیں آ رہی ہے. مقدم، یس بیٹا مس. آخری والا شعر پڑھیے، ہم کا آخری شعر پڑھیے. ہم بھی سلیم اس رب کے سے ڈرے، کام اس کی مرضی کے کرے. شاباش. مس میں سارا پڑھوں؟ نہیں نہیں بیٹا، سب کو موقع ملنا چاہیے نا. گھر میں آپ نے پڑھ کے اپنے کسی بڑے کو سنانی ہے، ٹھیک ہے. پوری نظم جو ہے، پوری حمد آپ نے بار بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. عبدالرافع، آپ کا ہینڈ کیوں ریز ہے میرے بچے؟ مس مجھے پڑھنی ہے. عبدالرافع کو آپ کی پاس آپ نے بیٹا پڑھ لیا تھا نا؟ مس میں نے نہیں پڑھا تھا. جی ٹھیک ہے آپ پڑھیے. جی پڑھیے بیٹے. کرن، یس مس. جی شروع سے پڑھیے آپ. مس شروع سے. جی جی پڑھیے بیٹے. تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے سب ہر گھر بار. بس بس تجھ سے پھول اگے روشن. بس باغوں بس میں، بیٹے، پیڑ ایک ایک اگے. شعر پڑھنا ہے میرے بچے، ایک ایک شعر پڑھنا ہے. عبدالرافع کہاں گئے بیٹا آپ؟ ایک شعر پڑھنا ہے. عبدالرافع جی مس. بیٹا پڑھیے، دوسرا والا شعر پڑھیے. پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں. شاباش. مریم، مس. یس مس. جی آپ پڑھیے تیسرا شعر. سورج چاند
چمکتے ہیں تارے خوب دمکتے ہیں. شاباش. مریم مظہر. یس مس. آپ نے پڑھ لیا تھا نا بیٹا؟ یس مس. ہینڈ ریز ہے آپ کا بھی. مانور بس ابھی محسن. میں 2 بار ہینڈ کر رہی ہوں. نہیں 2 بار نہ کرے، کوئی بھی بچہ 2 بار نہ کرے بیٹا، پھر دوسرے بچے کو تو موقع ملنا چاہیے نا. اوکے مس. ویری گڈ، بہت اوکے اچھے. مس اب نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. مانور. مانور محسن. ملزم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملزم اسکرین مت شیئر کریں، یہ آپ لوگ صرف ریڈنگ کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. ملزم ٹھیک ہے. مانور آپ کو آواز نہیں آ رہی بیٹے؟ چلیں جی بیٹا. مانور. سورج چاند چمکتے ہیں تارے خوب دمکتے ہیں. شاباش. مجاہد. کھیتوں میں ہریالی ہے روشن بالی بالی ہے. شاباش. مطاہر. مطاہر. یس. جی بیٹا آپ پڑھیے. تیری شان او قدر قدرت سے ہے جلوے ہر شے میں نئے. شاباش. پریکٹس کرتے رہنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ایان دانش. ایان دانش. جی بیٹا آپ پڑھیے. ایان آپ کو میری آواز آ رہی ہے بچے؟ جی بیٹا آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ انوشے. انوشا. 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 اسمت. اسمت آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹے؟ ایان دانش. عبدالاحد. جی مس. جی بیٹا آپ پڑھیں، آپ پڑھ لیں آگے. کہاں سے؟ رنگ و مزہ. رنگو مزہ رنگو مزہ رنگو میں شروع سے پڑھ لیں وہ. بیٹا یہ لائن سے پڑھ رہے ہیں آپ، جلدی سے پڑھیے بیٹا. رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا. رنگ مزہ ہر
ایک کا جدا ایک کا جدا یہ بھی کیا سمجھے گا. بیٹا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، مشق کرتے رہیے گا. شاباش. جمائمہ. مس میم. جی بیٹا آگے آپ پڑھیے. کدھر مس؟ انسا کو دی. جی بیٹا آپ حمد پڑھیے، لاسٹ والا شعر پڑھیں. انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز. شاباش. جی شاباش. اب آپ سب نے اس کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اور میم جی بیٹا بولیے. اس میں سعیدی افشین زہدی بھی آئے ہوئے ہیں. بیٹا آپ کو پارٹیسپینٹ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا صرف پڑھائی پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے، جو پڑھا رہی ہیں ٹیچر اس پہ توجہ دیں. چلیے میں نے ابھی آپ کو حمد پڑھائی، آپ کو بتایا ہے کہ حمد کیا ہوتی ہے. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. ہم نے حمد پڑھی، آپ نے یقیناً انڈر لائن کر لیے ہوں گے، خط کشید کر لیے ہوں گے جو آپ کو نئے الفاظ لگ رہے یا جن کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ان الفاظ کو آپ نے علیحدہ سے کاپی میں لکھنا ہے اور ان کی بار بار مشق کرنی ہے اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں جو کچھ تھوڑے سے نئے الفاظ ہیں اس کے میں آپ کو معنی بتا دیتی ہوں. جیسے ہے حمد، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ہے پالن ہار. پالن ہار کا مطلب ہے پالنے والا. پھر ہے ہریالی. ہریالی کا مطلب ہوتا ہے سبزہ. جہاں پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سبزہ ہی سبزہ. سبزہ کا مطلب ہوتا ہے ہرا، گرین، ہرا رنگ، تو اس لیے یہ سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالی. بالی گندم کا خوشہ ہے. ابھی میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاؤں گی، پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بالی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلا لفظ ہے جلوے. جلوے کا مطلب ہے نظارے. جو ہمیں وہ نظارے نظر آتے ہیں، سین کہتے ہیں جسے انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں نظارے. ٹھیک ہے، اگلا ایک اور لفظ ہے جدا. جدا کا مطلب ہے الگ. بھید. بھید کا مطلب ہے راز. جب میں اس کو اشعار کے ساتھ سمجھاؤں گی تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تمیز. تمیز کا مطلب ہوتا ہے شعور. جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، تو وہ تمیز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک ایک شعر پڑھتی جاتی ہوں اور اس کو سمجھاتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلا شعر ہے تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار. تو کا مطلب کیا ہے؟ تو سے مراد ہے اللہ تعالی. ہم اس میں کیا کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی. تو ہم یہاں پر شاعر نے تو سے کس کی مراد لی ہے؟ اللہ تعالی کی. یعنی کہ اللہ تعالی سب کا پالنے والا ہے. ابھی میں نے بتایا تھا نا پالن ہار کا مطلب ہے پالنے والا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالی تمام جہان کا پالنے والا ہے. تجھ سے روشن سب گھر بار، یعنی کہ گھر میں یا باہر یا دنیا میں جتنی بھی رونق ہے وہ کس کے دم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دم سے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا پالنے والا ہے. پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے باغوں میں پھل، پیڑ اور پودے اگائے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کو باغ میں جب جاتے ہیں تو مختلف طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. پھول نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں. پیڑ اگائے باغوں میں. پیڑ کا مطلب ہے درخت. ٹھیک ہے، پیڑ کا مطلب ہے درخت، یعنی کہ پھولوں میں پھول اگائے ہیں باغوں میں اور پیڑ اگائے ہیں. ٹھیک ہے، سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دھمکتے ہیں. دن میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے کیا چیز روشن کی ہے آسمان پر؟ کیا چیز عطا کی ہے انسانوں کو؟ سورج. اور رات کو کیا عطا کی ہے؟
चांद, और जब थोड़ी सी शाम होती है तो चांद रोशन हो जाता है, और जब रात होती है तो आसमान पर तारे नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है अल्लाह ताला ने आसमान पर मुख्तलिफ तरह की चीजें पैदा कर दी जो हमें रोशनी देती हैं। कुदरती जरिया है ना रोशनी का, सूरज, चांद और सितारे अल्लाह ताला ने इंसानों की रोशनी के लिए बनाए हैं। ठीक है, अगला है, अगला शेर है हमारे पास। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बाली का मतलब सही तरीके से समझाऊंगी, सही तरह से दिखाऊंगी। गंदुम के पौधे की जो शाख होती है उसको बाली कहते हैं। देखिए आपको एक गंदुम का खेत नजर आ रहा है ना? तो इसकी एक जो वो खोशा है, खोशा कहते हैं एक एक लड़ी को या एक शाख को, तो ये गंदुम का खोशा है, इसे कहते हैं। ये है बाली, इससे बाली की मुराद की हुई है कि ये बाली है। खेतों में ये गंदुम क्या है, ये देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह छोटे 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 दाने बनाए हैं। उन दानों को जब छाड़ते हैं तो फिर इसमें से गंदुम निकलती है, गंदुम को पीस कर हम आटा बनाते हैं और फिर वो हमारे लिए, फिर उसको पकाते हैं तो वो रोटी बन जाती है। तो एक सिलसिला है। ठीक है, समझ में आ गया आपको गंदुम की ये गंदुम का खोशा समझ में आ गया, जिसे कहते हैं बाली। ठीक है, अब यकीनन समझ में आ गया होगा। तेरी शान कुदरत से है जलवे हर शय में नए। अब आप देखिए कि जब आप किसी भी तरफ आप नज़र दौड़ा लें, घर से बाहर कि एक सिम देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह के नज़ारे नजर आएंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह के नज़ारे नजर आएंगे। अब जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के नज़ारे नजर आएंगे। तो ये सारे नज़ारे किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ताला ने। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। क्या कोई इंसान है जो इस तरह का कोई मंजर बना ले या एक पहाड़ बना ले? किसी इंसान की ताकत नहीं है कि वो कोई एक जर्रा भी बनाकर दिखा दे, कोई एक टुकड़ा बनाकर दिखा दे, या कोई एक तिनका बनाकर दिखा दे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है। रंगो मजा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। अब आप देखिए कि हम जो भी मुख्तलिफ तरह के फल खाते हैं, उनका हर एक का जो जायका है, हर फल का जो रंग है, वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आम, अगर एक फ़र्ज़ करें कि आम बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो आम का रंग भी अलग है, आम की शक्ल भी अलग है और इसका जायका भी अलग है। सेब, सेब का रंग अलग है और उसका जायका अलग है। अंगूर, यानी कि दुनिया में जितने भी फल अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और जब ये शक्ल में मुख्तलिफ हैं तो इनका जायका और मज़ा भी मुख्तलिफ है। तो ये जो एक भेद है, यानी कि एक राज है जो कि इंसान नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरह बनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि उसने किस चीज़ को किस तरह पैदा किया है और उसका रंग और उसका जायका क्या है। इंसान को दी अक्लो तमीज़ और भी दी हर अच्छी चीज़। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात बनाई, लेकिन उसमें सबसे अफजल किसको बना दिया? इंसान को। क्यों अफजल बना दिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई, ज़हन अता फरमाया, शऊर अता फरमाया, कि इसलिए उसको तमाम मखलूक़ात में अफजल बना दिया। और इंसान की भलाई के लिए हर अच्छी चीज़ जो है वो इंसान को अता कर दी। उसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है वो है कुरान पाक। हमें कुरान पाक की तालीम हासिल करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमें कुरान पाक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। ठीक है, इसमें हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात का हल है, और तमाम परेशानियाँ इस किताब को पढ़ने से हल हो जाती हैं। तो हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी है। ठीक है, हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्जी के करें। जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ظاہر ہے جب ہم کسی کی مرضی کے کام نہیں کریں گے تو وہ تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے یا جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ کام ہم نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ آپ نے کو نیکی کے کام کرنے ہیں، اور روزانہ سونے سے پہلے ضرور ایک دفعہ سوچا کرے کہ ہم نے آج کیا اچھا کام کیا اور کیا برا کام کیا. جو اچھا کام کیا اس کا کیا فائدہ ہوا اور جو غلط کام کیا اس کا ہمیں کیا نقصان ہوا. تو اب جب ہم یہ بات سوچیں گے تو ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ ہمیں اچھا کام کرنے پہ فائدہ ہوا ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اور جس کام کا ہمیں نقصان ہوا ہے وہ ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں کریں گے، ہے نا. تو اب آپ کو میرا خیال ہے پوری نظم جو ہے پوری ہم سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اب اپنی کاپی میں اس حمد کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے. کاپی میں کام کرنے کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فہرست میں جانا ہے. فہرست میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے. آج تاریخ جو ہے کیا ہے، 2 جولائی. ٹھیک ہے، آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں لکھیں گے، آپ تاریخ لکھیں گے، آپ عنوان لکھیں گے ہم، اور پھر آپ آگے اندر جو ہے کاپی میں جو کام کریں گے، تعارف آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ ویسے ہی کام کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ ایسا کیجئے گا، ٹائٹل پیج بنائیے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. کیا بنائیں گے ٹائٹل پیج؟ نظم، بلکہ آپ صرف ٹائٹل پیج بنائیے گا ہم. اس میں آپ خوبصورت سے رنگ بھر دیجئے گا، جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹائٹل پیج میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے، لائن لگانی ہے. اوپر سب سے پہلے ایک سیدھے ہاتھ کی طرف تاریخ لکھنی ہے، الٹے ہاتھ کی طرف دن لکھنا ہے، بیچ میں آپ نے گھر کا کام لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے والی لائن میں سینٹر میں بالکل درمیان میں آ کے آپ نے موضوع لکھنا ہے نظم، عنوان لکھنا ہے حمد. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے نظم کو لکھنا ہے. بہت پیارا پیارا لکھیں گے. ٹھیک ہے، تفویض کار کیا ہے، آپ کا گھر کا کام کیا ہے، اپنی کاپی میں حمد کی خوشخطی کریں گے اور نئے الفاظ کے معنی لکھیں گے. نئے الفاظ کے معنی آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں. آپ کتاب کھولیں گے آپ کو نظر آ جائیں گے. اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، لائن لگانی ہے، جتنے الفاظ لکھے ہوئے وہ لکھیں گے اور اس کے معنی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک اور سرگرمی ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے، یہ بھی آپ نے کاپی میں کرنی ہے. پہلے حمد لکھیں گے، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور اس کے بعد حمد میں ذکر کیے گئے فطری مناظر کی تصویر کشی کریں اور رنگ بھریں. یعنی کہ تیسرے صفحے پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ کے پاس اب ٹائم کافی سارا ہوگا. آپ اگر 2 دن میں بھی یہ کام کریں گے تو آپ کا آرام سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے فہرست میں سب سے پہلے تاریخ لکھنی ہے، آپ نے عنوان لکھنا ہے، پھر آپ نیکسٹ پیج پہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں اگلے صفحے میں آ جائیں گے. آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے پر اسی طرح لائن کھینچنی ہے. جن کے حاشیہ لگا ہوا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے، جن کے نہیں لگا ہوا انہوں نے حاشیہ لگانا ہے. اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف تاریخ لکھنی ہے، الٹے ہاتھ کی طرف آپ نے دن لکھنا ہے، اور اوپر آپ نے ہوم ورک لکھنا ہے. پھر اس کے بعد گھر کا کام لکھیں گے. اردو میں تو کہتے ہیں نا گھر کا کام لکھنا ہے. پھر وہ گرین لائن یا ریڈ لائن کے نیچے بالکل درمیان میں آپ نے موضوع لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے، حمد لکھنا ہے. پھر اس کے بعد پورے پیج پہ آپ نے حمد کی لکھائی کرنی ہے. ہم خوش خطی کا مطلب ہوتا ہے بہت پیارا سا لکھنا. ٹھیک ہے، پیارا پیارا سا لکھنا ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے صفحے پر آپ نے یہ سرگرمی کرنی ہے. سرگرمی کی ہیڈنگ ہی ڈالیے گا. ہیڈنگ آپ کی کیا ہوگی؟ سرگرمی. تو اس میں آپ نے
یہ سوال لکھنا ہے کہ ہم میں ذکر کیے گئے فطری مناظر کی تصویر کشی کریں. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا منظر ہے. سورج ہے، چاند ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، مطلب ان سب کو آپ نے ایک صفحے پر بنا لینا ہے. ڈرائنگ کرنا تو سب کو اچھا لگتا ہے. آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے، اچھا سے اس کے اندر رنگ بھرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت اچھا سا کام کرنا ہے. یہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی. گروپ میں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سب کو یاد رہے کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے. جی بیٹا، اب میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، تو 1 بائی 1 آپ سوال پوچھیے گا، ایک ایک کر کے، سب نہیں پوچھیے گا. جی بیٹا. میم یہ سارا کام آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں گی جو ہوم ورک ہے؟ جی جی میں کر دوں گی، لیکن آپ نے سمجھ لیا نا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. جی جی ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنائیں گے، پھر ہم کی لکھائی کریں گے، پھر الفاظ معنی لکھیں گے، اور پھر یہ تصویر بنائیں گے. جی 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 ہوم ورک میں گروپ میں سینڈ کر دوں گی. جی اب دوسرا بچہ کون پوچھ رہا تھا، کوئی سوال؟ نہیں نہیں، سرگرمی کا ٹائٹل پیج نہیں بنانا، یہ حمد کا حصہ ہے. اب آپ نے جب نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے پھر نیا ٹائٹل پیج بنانا ہے. حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. میم ویسے آپ پڑھاتی بہت اچھا ہے. اچھا اچھا، تھینک یو بیٹا. اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی بیٹا. جی میم وعلیکم السلام. جی بیٹا بولیے. مس آپ واٹس ایپ پہ سارا کام سینڈ کر جی دینا. جی میں کر دوں گی، میں کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہو. جی بیٹا. مس انگلش کی جو میری کاپی ساری اردو کی کاپی، جی اس کا بیٹا. جو انڈیکس ہے وہ اردو میں نہیں ہے، بیٹا وہ انگلش میں. نہیں میرے بچے، اردو کی کاپی کا انڈیکس اردو میں ہی ہوتا ہے. جی بچے. میری والی میں بھی نا وہ یہاں پہ ایس نمبر لکھا ہے، سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. میرے بچے آپ کی بھی انگلش والی گرمی سائٹ کا پہ مطلب ہوگی، سر آپ کو کاپی گرم چینج کر دیں. کروا لیں. ٹھیک ہے، اردو کی کاپی لیں. ان سے پوچھو کاپی میں اردو والی سائٹ پہ. جی بیٹے. گرمی کا مطلب گرم کر دیں. جی بیٹا. سرگرمی کا کیا مطلب ہے؟ اردو سر کی کو گرم کاپی ہے کرنا. جی لیکن اس بیٹا. کے اوپر لکھا ہوا ہے. سرگرمی کا کیا مطلب ہے؟ سرگرمی کا مطلب ہے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. سرگرمی کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیویٹی، تو یہ ایکٹیویٹی ہے نا. یس اب مزہ آتا ہے نا سر آپ کو کو ڈرائنگ گرم کرنے رکھنا. میں؟ ڈرائنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. سر کو گرم رکھنا نا. مانور واہ بھائی، آپ کا تو بیر بہت پیارا لگ رہا ہے. سب دکھائیں اپنے اپنے طریقے. کلاس ختم ہونے والی ہے. جی بیٹا میم کلاس آپ ختم اپنی ہونے ویڈیو والی ہے. کیوں دکھاتی ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا سب؟ میم آپ اپنی ویڈیو کیوں نہیں دکھاتی؟ چلے منڈے کو دکھاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں نے پوئم پڑھی گھر میں سب نے ہم کی پریکٹس کرنی ہے، ہم کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا بس ہٹا کے اور ہم جی کے بیٹے سوال جواب کرنی ہے. کیسے کر لیے؟ ابھی تو میں نے کروائی نہیں. میری بات پہلے کسی لیے ہوئے تھے. آپ بھی بولے بولو. میں سوال جواب بھی کر لیا ہم نے. سر میں نے ہم ایک بچی کہہ رہی تھی جب پہلی کلاس میں انگلش کی کلاس تھی نا، ایک بچی مس افشین کو کہہ رہی تھی کہ مس میں نے انگلش کی ورک بک